बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जहांगीर तरीन का जो एक ग्रुप है, यानी वो आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात उन्होंने की है। पिछले दिनों यही टॉप स्टोरीज में सरफहरिस्त रहा कि पीटीआई का वो ग्रुप जिसकी क़यादत जहांगीर तरीन साहब कर रहे हैं, उनके ऊपर शुगर कमीशन के एलिगेशन हैं, उन पर सट्टाबाजी के इल्ज़ामात हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हैं कि दूरियां पैदा हो रही थी। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे इससे पहले कि जब अपोजिशन यानी खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी कहती थी कि ये इमरान खान साहब के ATM हैं, यानी जो तमाम अखराजात हैं इलेक्शन में, इलेक्शन के बाद उनको वज़ीर आज़म बनाने में और वज़ीर आला पंजाब यानी यहाँ अपनी पार्टी को वज़ीर आला अपना लाने में जहांगीर तरीन साहब का बड़ा हाथ है। एक तरफ 22 या 23 साल की मुसलसल जद्दोजहद, एक तरफ जहांगीर तरीन का वो किरदार जो हर सियासी पार्टी में वो रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, और फिर मुशर्रफ दौर में भी उनका एक किरदार रहा है। आखिरकार यानी वो एक ऐसी शख्सियत का रूप धार गए कि जो हुकूमतों को बना भी सकते हैं, हुकूमतों को गिरा भी सकते हैं। ये डायलेमा है पाकिस्तान का कि अपोजिशन जमातें जिस शख्सियत के मतलब सबसे ज़्यादा शोर मचा रही थी, जब उनके खिलाफ कार्रवाई या इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ हुआ तो फिर हुकूमत को कहा गया कि ये ग्रुप जो है वो हमारे साथ राब्ते में है, हम चाहें तो पंजाब गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं, लेकिन हमारा अभी प्रोग्राम नहीं है। यानी पाकिस्तान का ये सियासी कल्चर बन चुका है कि एक आदमी कितना भी बुरा हो, वो अगर चाहिए कि मेरे इक़्तिदार के लिए ज़रूरी है तो फिर उस पर सट्टाबाजी की जा सकती है। दूसरा हमारा आज का मौजूद जो है कि बैक डोर डिप्लोमेसी, क्या इंडिया पाकिस्तान में कोई डायलॉग हो रहा है? क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ मौजूद थे और ये अफवाहें भी जन्म ले रही थी, लेकिन जिसका उन्होंने बिल्कुल डिनाइल भी किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात हो रही है, क्योंकि बाखबर ज़रा ये कह रहे हैं कि इंडिया में इस वक्त जो कोरोना की सिचुएशन है, वहाँ उनकी अपनी यानी इकानमी की भी सिचुएशन बैठती जा रही है। फिर पाकिस्तान और इंडिया हमसाया ममालिक हैं, कुछ ममालिक ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ममालिक में कोई जो मुश्तरका कंसेंसस है, मुश्तरका कोई पॉइंट्स हैं, उन पर कोई बातचीत हो सके। इस पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर लियाकतूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार भी हैं, और अब्दुल्ला मलिक साहब लाइन पर हमारे दोस्त मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अब्दुल्ला मलिक साहब, पहले हम बात करते हैं पाकिस्तानी सियासत की, जिसका ना कोई मायार है, ना मसलन यहाँ कह सकते आइडियल है, बल्कि आइडियल क्या है कि आप देख रहे हैं कि एक सियासी पार्टी के आदमी परिंदों की तरह उड़ के दूसरी तरह चले जाते हैं, रातों रात काफ लीग बन जाती है। उसके बाद फिर यानी मुस्लिम लीग जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, वो सारे उड़ के इधर आ जाते हैं, PTI आते हैं उधर चले जाते हैं। ये एक कोई 100-150 बंदे का क्लब है हुकूमतें बनाने में और गिराने में। क्या कहेंगे आज की मुलाकात क्या को किस तरह तनाज़ुर में थी? देखिए इकबाल शाह साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है और इस तरह तशदीद करते रहना चाहिए ताकि वो तबका जो 98% है और 2% लोगों के हाथों मुजरमाल बना हुआ है। देखिए सारी बहस का वैसे तो आवाम के साथ कोई तल्लुक नहीं है, क्योंकि ये अशरफिया की लड़ाई है और अशरफिया के वो 400 खानदान जो हमेशा हर अदवार में किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, तवातर के साथ रहे। 400 गिनवा रहे, ये बने भी तो तकरीबन 30 साल पहले बने, 1985 के बाद ये मंजर यहाँ पर है। पहले तो कोई अखबार में बेचता था, कोई ट्रक ड्राइवर था और किसी की छोटी सी फैक्ट्री थी। तो कोई शक नहीं, ये 1986 के बाद बने, जब जवाहरलाल हक के दौर में एक गैर जमाती इलेक्शन हुआ था और उसमें हमारी सियासी जमातों ने बाइकआउट कर दिया था और उसमें ये नए चेहरे आए थे। वो चेहरे ऐसे फिर आए कि मुल्क की सियासत पर करप्शन की तरह और वो एक दीमक की तरह उसमें उनके गिट्टो गोडो में बैठ गए। उसी वजह से आज हम ये हालात देख रहे हैं। देखिए जो जहांगीर तरीन साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि एक ज़ीरे के इंसान है और PTI बनाने में उनका बड़ा कलीदी किरदार है। बनाने में नहीं है, बाद में उनको जितवाने में कह सकते हैं। नहीं, यकीनन बनाने में इस लिहाज से कि वो जब इलेक्शन हो रहे थे तो उन्होंने उनका जो अपना ज़ाती जहाज़ है वो और उनकी जो अपनी सर्विसेज थी स्पेशल साउथ में, जहाँ जहाँ जहाज की बड़ी बात होती है। आज का तो पाकिस्तान में मुझे याद है 1985 की, मुझे बिल्कुल कन्फर्म है कि एक ही जहाज होता है जो नज़ीर का कोस्तान वाले का। अब तो हर लोग जहाज लेके फिरते हैं, हर अड्डे पर खड़ा है। इसमें देखिए ना, सच्ची सी बात है,
آپ کے پروگرام میں ظاہر ایک تھنک ٹینک کی طرح، اور ہم ہمیشہ وہ باتیں کرتے ہیں جو کہیں بھی نہیں کی جا سکتی، اور ہم بڑی آزادی کے ساتھ جا کرتے ہیں۔ دیکھیے جس ملک میں انصاف نہ ہو، انصاف ناپید ہو جائے اور طبقے بن جائیں، بس اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، میں قانون دان ہوں، اور کہ عدلیہ کے اپنے تقاضے ہیں، اپنا ایک طبقہ بن گیا ہے، بیوروکریسی کا اپنا بن گیا، سیاستدانوں کا اپنا بن گیا، اور یہ جو ایک کلب ہے جس کی آپ اور ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایک اشرفیت چلو یہ بھی ساتھ لگا لیتے ہیں، کیونکہ رونے دھونے کے بعد ہم تو یہاں ڈری ہوئی قوم ہے، کبھی ہم کسی اور مذہبی ایلیمنٹ سے ڈرتے ہیں، کبھی عدلیہ سے ڈرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اگر کل کو یہ سارا پریسیڈنٹ رات ہمارے بڑے بڑے قانون دان بیٹھے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پریسیڈنٹ کی کاپی لگا کے سارے ملک کو پکڑا دیں ایک ایک، کسی آدمی سرکاری افسر ہے، ملازم ہے، کوئی عہدیدار ہے، وہ اپنی چھوٹی بچی جو کوئی بھی اس کا نام رکھ لیں، بیٹے کا کوکو نام رکھ لیں، وہ اربوں ڈالر لے کے سر پر لے کے پھرتا رہے گا، آپ اسے پوچھ نہیں سکتے۔ ہاں تو یہ دیکھیں جب آپ انصاف کے ایوانوں سے اس قسم کی آواز آئے گی کہ جی اگر بچے یا بیوی نہیں کیا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، تو جب آپ اس قسم کی افتخار چوہدری صاحب کی گاڑی جب مرسیڈیز کھڑی ہوتی تھی بی ایم ڈبلیو تو اس کو ساری دنیا کہتی تھی کہ یہ کس کی ہے، ارسلان کی ہے، تو وہ مانتے نہیں تھا، مجھے تو پتہ نہیں، روزانہ رات کو روٹی گھر میں کھاتا تھا۔ ارسلان کو پوچھنا تو درکدر، ارسلان کے رشتہ داروں کو بھی آپ نہیں پوچھ سکتے، اور جس قدر انہوں نے ایڈن والوں کتنا لوٹا، وہی میں کہہ رہا ہوں، ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کر لوٹا، لیکن وہ صرف چونکہ سمدھی تھے افتخار چوہدری صاحب کے، اور وہ پھر اسی طرح قانون کی ہاتھوں سے بات کیا۔ دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے، ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب ٹکٹیں دلانے میں ان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے، تو لہٰذا وہ گروپ جو آج مفاد پرست ہے وہ اپنی ہی پارٹی کے خلاف صف آ رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کچھ عرصہ قبل تک یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کی جو اے ٹی ایم مشینیں ہیں جو کرپشن میں انوالو ہیں، ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یاد ہوگا جہانگیر ترین صاحب باہر چلے گئے تھے اور اپوزیشن کس طرح ان پر تنقید کیا کرتی ہے، جان بوجھ کر انہوں نے باہر بھیج دیا، لہذا جب انہوں نے ایک شکنجہ تیار کیا کرپشن مافیا کے خلاف اور شوگر مافیا کے خلاف، اور آپ نے دیکھا ہوگا کس قدر اپوزیشن کے لوگ نہیں، آپ کو میں یاد ایک چیز کر رہا تھا، جب جہانگیر ترین باہر گئے ہیں اس وقت 67 روپے فی کلو چینی انہوں نے یوٹیلیٹی اسٹور کو پرووائڈ کی، گنے کا ریٹ 180 تھا، 200 ہو گیا، انہوں نے 260 خریدا، یہ ان کی اپنی تھی، انہوں نے سٹا کرنا تھا، کیا کرنا تھا، لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو 114 بلین روپے کا فراڈ ہوا۔ نہیں اس میں کوئی شک نہیں، دیکھیں شوگر میں تو دیکھیں فراڈ بالکل واضح ہے، میں تو حیران ہوں کہ یہ جو جے آئی ٹی بنی یا بہت ساری اور اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں یا ایف آئی اے میں ہے، یہ تو 2 دفعہ جو 4 والا حساب کتاب ہے، اس میں تو لمبی چوڑی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس مل نے کتنی کریشنگ سیزن کی، جو شوگر کمشن ہے اس کا سٹے عدالتوں نے دیا، تو عدالتوں نے دے رکھا بھی ہے، 2 مہینے نہیں دیا، جب 100 نہیں ہو گئی، جب آپ کرپٹ عناصر پہ ہاتھ ڈالیں گے تو ان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل جاتی ہے، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ اس ملک کا المیہ ہے، اس المیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ طاقتور طبقوں کو ہم نے قانون کے تابع لانا ہے، اور جس دن طاقتور طبقے کوئی بھی ہوگا وہ جس سے قانون کے تابع ہوگا اس وقت ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اور یہ جو بھی گروپ بنا ہے جناب جہانگیر ترین صاحب کا پریشر گروپ، اور عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہے، یقیناً عمران خان صاحب اس ایسے گروپ کی بلیک میلنگ میں تو نہیں آئیں گے، وہ حکومت جیسے وہ کہتے ہیں کہ حکومت چھوڑنا پسند کریں گے۔ شاہن شاہ صاحب ذرا بات کروں کو لائن پر، شاہن شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بڑی دیر بعد ملاقات آپ سے ہو رہی ہے، اور جتنا آپ جانتے ہیں یعنی کوٹا اٹامک سے لے کے ڈاکٹر عبدالقدیر سے لے کے کسٹم انٹیلیجنس ڈائریکٹر جنرل ممبر چیئرمین سب کچھ، مجھے بتائیے کہ آپ جس زمانے میں اسلام آباد میں ہمیں ملتے تھے اس سے لے کے آج تک جو شکلیں آپ کو یاد ہیں، جہاں کوئی گاڑی آپ کو نظر نہیں آتی تھی کس پر بیٹھ کے آتے تھے، اب علیحدہ علیحدہ جہاز رکھے ہوئے ہیں، یہ کرپشن نہیں تو کیا کہ کسی کو نظر نہیں آ رہی؟ اقبال شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو آپ نے ڈاکٹر قدیر صاحب کا تذکرہ کیا، آج 27 اپریل کو ان کی سالگرہ کا دن ہے، ہم سب ادارے کی طرف سے اپنی طرف سے بھی، اور عبداللہ ملک صاحب بھی، بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب بھی، ہم ڈاکٹر صاحب کی آج اس کو آپ ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے۔ ڈاکٹر صاحب کا بھی فون آیا تھا، پھر یہ بھی ان سے بات ہوئی، تو میں نے کہا اس حوالے سے بھی تذکرہ کر دوں کہ یہ اس قوم کے لیے بھی ایک بڑا اہم دن ہے کہ آج ڈاکٹر قدیر صاحب کا جنم دن ہے، ان کی سالگرہ ہے۔ دوسرا، آپ نے سیاست کی بات کی، گزارش ہے کہ ایک تو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، دراصل یہاں جو پہلے
غیر ملکی حملہ آور جو تھے، مرہٹے تھے، سکھ تھے، انگریز تھے، وہ سب انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹولہ اپنا رکھا ہوا تھا جس کی مدد سے وہ یہ ان لوگوں پہ حکمرانی کرتے تھے. جب پاکستان بنا تو ہمارے بیشتر سیاستدان تو بالکل ناتجربہ کار لوگ تھے نا. وہاں مجھے یاد ہے کہ وہ اکبر بگٹی صاحب سے پوچھا گیا کہ جی آپ اتنے قتل کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ جو جاگیردار ہے اس کا کوئی دفتر نہیں ہوتا، اس نے صبح کہیں نہیں جانا، وہ فصل کٹے گی. تو مجھے یاد ہے کہ میں یہ ملتان میں ملازمت کرتا تھا، کلیکٹر تھا کسٹمز کا. تو ایک جاگیردار جو تھے انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا کہ جی آپ کی 2 کروڑ روپے کی روئی بکی ہے. مطلب خدا کا آج اگر آپ حساب لگائیں تو یہ پتہ نہیں یہ 1992 سے لے کے اب تک ریٹ جو ہے وہ کہاں چلا گیا. ایک تو ہمارے جو سیاستدان ہیں بیسیکلی ان کا کوئی مسلک نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو، تو نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. وہ بلکہ جو ہمارے ہاں جو جمہوریت جو ہے اس سے مراد الیکشن کے دن ووٹ ڈالنا ہے بس. اس کے بعد جو ہمارے سیاستدان اور عوام کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ منتخب افراد یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے ان کو اپنے نمائندے کی بجائے اپنا بادشاہ منتخب کیا ہے. پھر یہ بادشاہ ایک ایسے شاہی خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں جس میں پیدا ہونے والے ان کی ذاتی جائیداد. بتائیے آپ ایف بی آر کا بڑا اہم حصہ رہے ہیں، بڑے سینئر، یعنی آپ نے پورے پاکستان کو ہیڈ کیا ہے. ایف بی آر والے بھی ایک افسر ہی ہوتے ہیں. ان حالات میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، کسی آدمی کی انویسٹیگیشن اگر آپ ہوتے تو کر سکتے؟ مجھے بتائیے کہ آپ اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں آپ کو کھڑا کر لیا جاتا کہ بھی اب ہوتے کون ہیں جو انکوائری کر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تو پھر یہ تو ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو گزارش یہ ہے جی کہ اگر چھوٹا سا دیا آندھیوں کی زد میں آئے گا تو بجھ جائے گا. اللہ خرچ اللہ، انویسٹیگیشن اس کو کرنے کس نے دینی ہے؟ اور یہاں کس کی انویسٹیگیشن آج کل بھی ہو رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہاں مجھے بلاؤ میں آتا ہوں. بلاؤ کب آؤں؟ تو پھر بلاتے ہیں ان کو. اور یہی عمل جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مریم نواز کو نہیں بلا سکتے، اگر آپ فریال تالپور کو نہیں بلا سکتے، آپ یہ تو پوائنٹ درست ہے نا، یہ تو ڈسکریمنیشن تو نہیں ہونی چاہیے کہ اگر پھر یہ تو نہیں ہے کہ جو آدمی لا بائٹنگ ہے اسے بلایا جائے، باقی کہ ہم نے بلا کے دیکھو روڑے مار کے لے آئے، پتھر مار کے لے آئے. غالباً عمران خان صاحب یہاں آ کے شاید کوئی جو عملی سیاست ہے اس سے کو بہت دور دکھائی دیتے ہیں. اس واسطے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب آج ان کے ساتھ اب جو کھلا کے لوگ ہیں وہ اگر آج ہٹ جائیں تو مرکز اور پنجاب میں تو تحریک انصاف کی حکومت ایک دن میں ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، کیا کہیں گے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا ذرا. جی شکریہ. کیا کہیں گے؟ حالات تو آپ کے سامنے ہے. کیا دیا جو بجھ جاتا ہے کمزور، کیا دیا جلاتے رہنا چاہیے؟ ان حالات میں کون دیا جلا سکتا ہے؟ دیا تو جلانا ہی چاہیے، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. پازیٹیو آسپیکٹس بھی ہیں ہماری سوسائٹی کے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا تجزیہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں معاملے کی سمجھ آئے. جنرلائز سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ نہیں. ابھی سیاست کی بات آپ کر رہے تھے، پنجاب کی اور صورتحال ہے، سندھ کی اور صورتحال ہے، بلوچستان اور قبائلی علاقے ٹرائبل ایریا جو اب نہیں رہے، کے پی کے کہہ لیں، ان کی اور سچویشن ہے. تو ہمیں ہر علاقے کی سچویشن کو سمجھنا ہے. میری ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ انصاف کم ہے لیکن لا انفورسمنٹ زیادہ ہے. ہمارے ہاں قانون پر عمل داری نہیں ہو سکتی. ہم جرم ہو جائے تو کمپرومائز کروا دیتے ہیں. ہم نے دیکھا وہ کانجو نے جو قتل کیا لاہور میں، اس کے بعد شاہ زیب کا قتل ہوا، وہ جتوئی لڑکے نے کیا، اس کے بعد اور کئی ہوئے. ریمن ڈیوس نے 2 مار دیا آپ کے سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ کے 2 شہری قتل کر دیے، وہ بھی کمپرومائز کر کے نکل گیا. کمپرومائز ہو گیا. ہمارا سب سے بڑا، انہوں نے 23 کروڑ روپے دے دیے، اس فیملی نے لے لیے. اسٹیٹ نہیں بنی وارث، معاملہ خاندان تک رہا. اسٹیٹ نے یہ نہیں کہا
کہ ایک فارنر نے ہمارے 2 شہری قتل کر دیے ہیں، ہم امریکہ اپنا سارا بجٹ بھی ہمیں دے دے تو ہم نہیں مانیں گے، ہم نے اس کو سزا دینی ہے۔ تو ہم جو قانون ہم نے بنایا ہوا ہے اس میں قتل کرنے والے لوگ اگر وہ امیر ہیں تو وہ صاف بچ نکلتے ہیں۔ نہیں، اگر مثلا اسٹیٹ نہ کرتی، سپوز آپ سے سوال پوچھ لیتے ہیں، جی اسٹیٹ نہیں کرتی اور قصاص کا قانون موجود ہے، جی۔ کسی کورٹ میں جاتا اور آج کل کی اتفاقاً کورٹ میں جاتا تو کیا جی۔ یہ معاملہ حل نہ ہوتا؟ ایویڈنس تھا، بالکل، لوگ گواہیاں موجود جب قصاص تھیں۔ لینے کو تیار نہ ہیں۔ صرف وہ 2 قتل ہوئے بلکہ 2 اور آدمی سفارت خانے کی گاڑی نے مار دیے۔ میں کہتا ہوں قصاص انہوں نے کہا ہمیں دے دو، بات ختم ہوئی۔ پھر دیکھتے ہم ختم ہوتے، اسٹیٹ وارث تو بنتی نا، اسٹیٹ تو کسی کے بھی وارث نہیں بنی، اسٹیٹ نے کمپرومائز ایکسیپٹ کر لیے۔ اچھا یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میں ویسے کہتا ہوں آپ اپنے قانون پر عمل درم، آپ کو فوج بلانی پڑ گئی یہ ماسک پہننے کے لیے، آپ کو فوج بلانی پڑ گئی کورونا SOPs پر عمل کرنے کے لیے، تو یہ بگاڑ ہے ہمارے معاشرے کا۔ ہمارے قانون ہیں، ٹھیک ہے، موجود ہیں قانون، ان قانونوں پر عمل اچھا نہیں مجھے ہوتا۔ بتائیے کہ ملک کا وسائل لوٹے گئے، جی۔ دن دہاڑے لوٹے گئے، ان کو پروٹیکشن دے دی گئی، جی۔ اور ایسے ایسے قوانین، آج ہی ہم کسی جگہ بات کر رہے تھے بالکل۔ کہ ملک میں پراپرٹیوں کا قبضہ بدستور موجود رہا، اب بڑا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کا جی ذاتی ہاں، عمرہ۔ جی ہاں۔ مجھے بتائیے ہم خود ایسی نیلامیوں میں موجود رہے ہیں، کسی طاقتور کی زمین اگر گورنمنٹ ضبط کر بھی لے، نیلامی کے لیے اشتہار دے بھی دے، جی۔ کیا کچھ نیلامی پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ معاملہ محکمہ مال کا، یہ تو صدیوں سے روایت ہے کہ زمینوں کی فروخت ہو جاتی ہے اور 25-30 سال کے بعد فروخت کرنے والا کہتا ہے جی مجھے دھمکیاں دی گئی تھیں تو میں نے فروخت کر دیا۔ ابھی سرمایہ یہ کس کا لوٹا گیا؟ میرے سوال، کیونکہ سارے آپ انٹلیکچوئل ہیں، جی سرمایہ عوام کہتی ہے ہمارا لوٹا گیا۔ ہماری غربت کی مین ریزن یہ ہے کہ کرپشن ہے، مین ریزن ہے کہ چند لوگ اس سے کہتے ہیں کہ ہم بچاتے رہ گئے، ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر، جی ہاں، اور کرسیوں کے چند کیڑے ملک سارا کھا گئے، ہو گیا۔ کیا عوام کا پیسہ لوٹا جائے یا جس گھر میں ڈکیتی ہو جائے اس گھر والے لوگوں کو بھی نہیں جاگنا چاہیے؟ جاگنا چاہیے، اور تو عوام مزید کدھر ہے؟ اگلی ڈکیتیوں عوام کا چوروں کو سد کیوں باب، پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ اگلی ڈکیتیوں کا سد باب ہونا چاہیے، ہمیں سد باب کرنا ہے نا، جو ہو گئی ڈکیتیاں ابھی آپ ان جو کو اپنے پارٹی ریکور نہیں کر بنے ہوئے سکتے۔ ہیں، ان کے فالوورز ہیں، یہ ان کو پوجتے ہیں، شخصیت پرستی ہے، بت پرستی تک آگے، میری- وہ ان کو بچانے کے لیے میں آگے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت یہ دعویٰ، یہ منشور لے کر آئی تھی کہ ہم پیسہ نکلوائیں گے، اس کو 3 سال ہو گئے ہیں، پیسہ 1 روپیہ نہیں نکال کیسے سکے۔ نکلوائے؟ ہاں آپ کا بھی بار کرتے ہیں، میں بتاتا ہوں جی۔ پیسہ کیسے نکالے۔ مجھے جب شوگر کمیشن بنا تھا تو سٹے آیا تھا، میرا خیال یہ آیا تھا ہے، اسٹے؟ دیکھیے میرا آیا تھا خیال یہ اسٹے؟ ہے کہ آیا تھا اسٹے؟ آیا تھا؟ دعویٰ وہ شوگر کرنا مارکیٹ چاہیے، اسٹے لیا، بڑے بڑے نہیں عدالتیں آپ کو غیر قانونی کام نہیں کرنے دیں گی، آپ کو دعویٰ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا نکال سکتا ہوں، کیا نہیں نکال سکتا ہوں۔ طریقہ بتا دیں کہ آپ مارکیٹ میں جا کے پرائس کنٹرول کو مجھے بتا دیں کہ جب آپ کا مجسٹریٹسی اختیارات ہی نہیں ہیں، جی وہ جی۔ کہاں ہیں؟ دفعہ 30 کدھر ہے؟ ہمارے یہ تو ہمارے پارلیمنٹ کے سوچنے کے کام ہے، میں تو پارلیمنٹ صرف متحد یہ تو بات پھر ہے نا۔ کروں گا کہ ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آتا ہے کہ ہمیں قانون پر بیماری کا عمل نہیں پتہ ہے، ہوتا۔ عمر صاحب جی۔ بیماری کا پتہ ہے، برگیڈی صاحب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، بیماری کا سب کو پتہ ہے، جہاں بات کرنی نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیے جب ڈیولیشن آیا ہے، مجسٹریٹ ختم ہو گیا، مجسٹریٹ رسپانسیبل ہوتا تھا تمام قابل دست اندازی پولیس کے اس علاقے کا جہاں کے تھا، اب نہ کورٹ ہے، نہ عدالت ہے، نہ ریڈر ہے، نہ پولیس ہے، نہ گاڑی ہے، نہ اختیارات ہے، تو کیا وہاں جا کے تبلیغ کرے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے یہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری میں اس میں ڈفرینشیٹ ہوا ہے اور ان سے جو جوڈیشل اختیارات سے واپس لے لیے گئے ہیں تو پرفارمنس تو کم ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جس دور کی آپ ایرا کی بات کر رہے ہیں، جب اسٹیٹ کسی بازار میں چلا جایا کرتا تھا تو پورا کا پورا بازار بند ہو جایا کرتا تھا، ایک پاور تھی، ایک رول آف لا کی بات ہوتی تھی۔ بدقسمتی سے یہ ہے ریزن جو کہتے ہیں فوج کو کیوں بلایا؟ نہیں دیکھیے 30 سال ہم نے شور مچایا کہ جوڈیشری اور انتظامیہ کو علیحدہ کریں، شور نہیں ٹھیک ہے؟ 97 نہیں ہم یہ ہمارے سیاسی پارٹیوں کا منشور تھا، آئین میں ہے، آئین میں ہے، اور ہم نے کیا نہیں، اور پھر جب کیا تو ہم اب اس سے نالا ہیں کہ جی ابھی میجسٹریٹ ہونا اس کو چاہیے۔ بہتر کیا جا سکتا ہم نے جوڈیشری موجود ہے ڈسٹرکٹ کے اندر، میں نے یہ بات کی تھی کہ جوڈیشری جب ڈیسیژن دیتی ہے، میں نے آرمی کی زمینوں جب میرے پاس تھی 165 مقدمے ہم نے جیتے دیپال پور اور پاک پٹن کے اندر،
پرابلم مقدمے جیتنا نہیں تھا. میرے وکیل نے مجھے یہ بتایا کہ آپ مقدمے جیت جائیں گے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی ورڈکٹ کی, اور امپلیمنٹیشن آج تک نہیں ہوئی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے, خود ہی مان گئے کہ آپ آرمی تھے, آپ کو کہتا حاضر سروس تھے, آپ نے فیصلہ تو کروا لیا, آگے امپلیمنٹ نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا بتائیے؟ یہ اس لیے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی پرائرٹی نہیں تھی. نہیں ہے پولیٹیکل گورنمنٹ نے ہمیں صاف کہہ دیا کہ آپ کا معاملہ بعد میں دیکھیں. جب معاشرے کمپرومائز ہو جاتے ہیں نا, جب یہ چیزیں اسٹیٹس کا سماج کا حصہ بن جاتی ہیں تو وہاں پھر تباہی آتی ہے. اب دیکھیں نا, اب ہم بڑی بات کرتے ہیں, دیکھیں ہمارے یہاں پاکستان میں گورننس کے شدید مسائل ہیں, اور کسی شعبے میں بھی کوئی یہ ہے کوسچن جو ملک صاححب کہہ رہے ہیں, وہ گورننس کے مسائل ہیں, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر کرتا ہے, دیکھیں نا کوئی کرتا ہے. اب آپ نے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا اور وہ انہوں نے نیکسس بنا دیا, ڈاکٹر زبان ہو گیا نا ٹرانسفر, ڈائریکٹر نیب ہوا ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. جب آپ ہو گئے اور جب آپ ایف آئی اے نے جواب دے دیا کہ ہم نے غلط ایف آئی آر کی تھی. آپ مجھے بتائیں, ایف آئی اے نے کورٹ میں کہہ دیا افسر کدھر جائے کہ ہم نے غلط ایف آئی آر کر دی تھی, وہ افسر کدھر جائے؟ نہیں, آپ دیکھیں آفیسر کو دیکھیں, قانون تو پھر یہ ہے, غلط ایف آئی آر کی تھی, بریچ آف ٹرسٹ. صاحب آپ ماضی میں بھی دیکھیں, زرداری صاحب 11 سال تک پابند سلاسل رہے, تو کیا ہوا؟ افتخار چودھری صاحب نے وہ گوندل صاحب کے خلاف, ظفر گوندل کے خلاف کہا تھا کہ 54 ارب بلین روپیز کا فراڈ ہے حج والے میں, تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے کیا بگاڑی؟ دیکھیں جب تک سیاستدان تو ہیں ہی برے, جب تک آپ بات نہیں کرتے ادھر, میری بات سنیں, سیاستدانوں کو اگر یہ شوگر ہے, پاکستان کے مسئلے کا نا ایک ہی حل ہے. جس دن ایگزیکٹو, ہماری پارلیمنٹ, ہماری عدلیہ اور ہماری عسکری قیادت بھی ایک پیج پہ نہیں آ جائیں گے, ملک کا سر توڑ. ہم تو 4 سال سے سن رہے ہیں ون پیج, آپ کہہ رہے ہیں ون پیج پہ نہیں ہے ابھی تک. ملک آگے نہیں بڑھے گا, نہیں بڑھے گا. اور ایسے ہی خوشحال طبقے ون پیج کی غزلیں تو ہم 3 سال سے سن رہے ہیں. دیکھنا, غریب آدمی 20,000 روپے کسی سے لے لے, وہ نوکری بھی جاتی ہے, 10 سال سزا بھی کاٹتا ہے, یا اربوں روپے. ابھی آپ نے پرابلم ہائی لائٹ کیا. ہمارے ہاں سنیے, ہمارے ہاں رواج بن چکا ہے کہ غریب آدمی کو سزا نہیں دینی. اب آپ دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی ہے, عدالت سے نکلتا یوں, اور جاہل لوگ اس کو چھوڑے, بات سنیں. غریب آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ سزا نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں وہ جی غریب آدمی نے کر لیا. ہم اربوں کا نقصان کر دینے والوں کو کہتے ہیں کہ آپ پہ ایف آئی آر نہیں ہوگی. آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, باپ کی بات کرتے تھے نا کہ یہ باپ کا پیسہ ہے, تو وہ باپ کا پیسہ تھا. وہ جو توڑ پھوڑ کی, جو اتنی توڑ پھوڑ. صاحب مجھے بتائیے کہ بریگیڈیئر صاحب نے ایک نیا نقطہ نکالا ہے, اور مجھے بھی بڑی حیرانی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں غریب کو سزا نہیں ملتی. میں کہ پاکستان میں سزا کے لیے تو بہترین جانور ہی غریب ہے. بس وہی رہ گیا کہ کدھر سزا, آپ بکری کو سزا نہیں دے سکتے جو سرکاری جنگل آ جاتی ہے. اقبال شاہ صاحب, آپ نے وہ دیمک کے بارے میں ایک شعر پڑھا تھا. ایک شعر میں بھی عرض کرتا ہوں جو کہ ہمارے حالات پہ پوری طرح مطابقت رکھتا ہے. وہ دیمک تنے کو چاٹتی جاتی تھی اور ہم کتنے مگن شجر کی نگہبانیوں میں تھے. تو یہ جو یہاں جو بات ہو رہی ہے, غریب کو سزا نہیں ملتی. قوموں کو اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے شروع کیجئے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے نفس یا اپنی سوچ کو نہیں بدل لیتی. اب جو اگر یہ تبدیلی کا عمل سوچ کے ساتھ, مزاج کے ساتھ منسلک ہے, تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ صرف اور صرف تعلیم ہے. اور یہ تعلیم وہ اسکولوں والی نہیں کہ اگر آپ کو مغلیہ خاندان کے زوال کے 5 اسباب آتے ہیں تو وہ مڈل پاس ہے, اگر 7 آتے ہیں تو میٹرک پاس ہے, اگر 12 آتے ہیں تو ایف اے پاس ہے, اور اگر 14 آتے ہیں تو بی اے میں. یہ تاریخ کا سوال ہے. یہ شعور کے ساتھ, علم کے ساتھ آئے گا. اور اسی بات سے علم تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. شیرازی صاحب مجھے بتائیے, چلو چند دے کے اب آپ ٹی وی چینل کو دیکھ لیں. میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ عبداللہ ملک صاحب بیٹھے ہیں, بڑے پرانے میڈیا کے ہیں, بڑے سینئر ہیں, کہ چینل میں مجھے بتائیے جہاں کوئی یہ بناتے ہیں, ڈمیز بناتے ہیں, جس بندے کے تھوڑے سے بھی فالوورز ہوں ان کے فالوور کا دل دکھتا ہے, ایسے غلیظ حرکتیں کرتے ہیں, یعنی یہ مزاح کے نام پر
پھر ان کو اگر ہمت ہے تو پھر جن سے یہ ڈرتے ہیں ان کی بھی بنا کے ذرا دیکھیں، کیا یہ بھی تو زیادتی ہے، یہ مادر پدر آزاد معاشرہ ہو چکا ہے؟ وہ اقبال شاہ صاحب یہی وہ میں آپ سے جو میں گزارش کر رہا تھا نا کہ اس معاشرے میں آج جو ایک پاکستانی کوئی نہیں ہے، یہاں سندھی ہیں، بلوچی ہیں، پنجابی ہیں، سرائکی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچی ہیں، بلکہ اور آگے جائیں تو آپ کراچی میں مہاجر ہیں تو مہاجروں میں وہ بہاری ہیں اور یو پی والے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے اور اسی اعتبار سے ہم یہاں شیعہ ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ اکیڈمک ڈبیٹ ہو گئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال اوپر چل رہی ہے یہ ہے کہ نہ تو حکومت کے پاس اتنی میجارٹی ہے کہ وہ کوئی ایسی امینڈمنٹ جس طرح سب لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ ایسے قانون میں ترمیم کی جس پہ قانون ساز جو ادارہ ہے وہ تو قانون بنا سکتا ہے، سپریم کورٹ کا کام ہے اس کی تشریح کرنا. اگر نہیں بنا سکتا اور اسی طرح یعنی یہ سلسلہ جہانگیر ترین چلا گیا. اگر جہانگیر ترین جب تھوڑے پچھلے دنوں مریم نواز شیزہ کا بیان ہے باقاعدہ کہ بہت بڑا دھڑا ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہاں کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں یا اس حکومت مستقبل کو بہتر ہے کہ وہ عوام کی خدمت کر بھی سکے گی یا ایسے رولا رپا پڑا رہے گا؟ وہ گزارش یہ ہے جی کہ یہاں اگر مانگے تانگے کی جو حکومت پنجاب میں اور مرکز میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور پھر ان سیاستدانوں کے ساتھ جن کا ماضی قابل رشک نہیں ہے تو اس میں تبدیلی کیا کیسے آئے گی اور کہاں سے آئے گی مشکل ہے تبدیلی ان حالات میں جو پوائنٹ ہے وہ آگے بغیر سے بات یہ ہے. یہ اس لیے ہم سوال پوچھتے ہیں کہ سوال بنتا ہے کہ جہانگیر ترین کا ٹاپ سٹوریز میں سوال ہے جی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بناتے ہیں شوگر کمیشن بناتے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ پھر فلاں کے خلاف بھی ہونا چاہیے، فلاں کے خلاف بھی ہونا چاہیے. بات آگے نہیں بڑھ رہی کہ جب چینی کا کین کمشنر یا لاہور میں یا زمان بٹو صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ ڈاکومنٹ پیش کیے جی آپ ان کو مہربانی کریں ان کو اسٹے نہ دیں. 25 لاکھ ٹن پڑی ہوئی ہے اور ان کو اجازت ملی 1,55,000 ٹن کی، یعنی جو پنجاب میں 1 مہینے کا خرچہ ہے. اب وہ پھر ڈمپ ہو گئی. کیا اچھا ہوتا کہ اس طرح کے فیصلے جب آ جاتے ہیں وہ تو قوم کی مانتے ہوتے ہیں کہ وہ جو بقایا پڑی ہوئی ہے وہ باقاعدہ ڈپٹی کمشنر جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ان کی ملوں میں وہیں سیل کر لیں جب تک عوام کو چینی نہ مل جائے، نہ وہ ایکسپورٹ کر سکے، نہ مہنگی نہ کر سکے. کیونکہ حکومت کا فرض ہے کہ چینی کی باقاعدہ اس کو جو ذرا گنے میں شوگر بنتی ہے اس کو اسیسمنٹ کرے، 15% پرافٹ لے کے. یہ تقریباً 70 روپے بنتی ہے 69. دیکھیں بات یہ ہے کہ مانیٹرنگ کرنا تو حکومت کا فرض ہے، انتظامیہ کا فرض ہے، اور اس بات کی خبر رکھنا کہ کون اس کو سمگل کر رہا ہے یا کون اس کو کہیں خفیہ سٹاک کر رہا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کو. اور میرا خیال ہے بالکل صرف پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ ٹرالی پر لاد کے جا رہا ہو تو پیچھے چل پڑے. پکڑنا چاہیے. نہیں پکڑ سکتے، غیر قانونی نہیں پکڑ سکتے. کیا ہو گیا جی؟ نہیں پکڑ سکتے کی بات ہم کرتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر ہم قانون انفورس نہیں کر سکتے، ہم چینی کی سمگلنگ پکڑ نہیں سکتے، ہم گندم کی سمگلنگ روک نہیں سکتے. ہم گندم لے رہے ہیں آج کل 1800 روپے پر اور یہی گندم دے رہے ہیں فلور مل کو 2400 پر. ٹھیک ہے، اور قیمتیں بڑھا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب تک ہم دیکھیے دنیا کے اصول حکومت کے، ملک بانی کے اور انتظام کے بڑے، یہ تو نظام الدین توسی کے وقت سے چلے ہوئے ہیں. ٹوڈر مال کی طرف موضوع کی طرف جانا ہے. مجھے بتائیے میں نے جو سوال کیا مرد صاحب کو، سر آپ کا کہتے ہیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے، مانیٹر کرنا چاہیے، سونگنا چاہیے کہ چینی کہاں پڑی ہے. سونگ لیا کہ میں سونگ لیا پڑی ہوئی ہے، وہ لے کے جا رہا ہے، میں نہیں روک سکتا. کہاں کس لیے نہیں روک سکتا؟ یہ میں سوال تھا آپ سے. اس کا مطلب ہے کہ ایڈمنسٹریشن کمزور ہے. اور میں وہی بات تو کر رہا ہوں کہ ہم اپنے قانون کو انفورس نہیں کر سکتے. سنیں، میں نے یہ کہا، آپ نے سنا نہیں جی. جب یہ آرڈر آئے 25 لاکھ چینی پڑی ہوئی تھی، اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کہیں لے جا نہیں سکتے. جی وہ لے جا تو سکتا ہے، انتظامیہ کیا کرے؟ انتظامیہ دیکھیے اگر وہ بلیک میں بیچنی شروع کر دیں تو انتظامیہ نہیں روکنا. اکیڈمک ڈبیٹ ہے نا، اس سے ہمیں ایک سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں جب تک لوگوں کو اعتقاد نہیں بیٹھ جاتا نا کہ واقعی ایک جو کلپریٹ ہے وہ پکڑا جائے گا اور اس قانون کے مطابق سزا ملے گی،
جب یہ تبدیلی ذہنوں میں آ جائے گی تو پھر لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں گے. اب ہمارے ہاں میرے سمیت مت بن گئی کہ بھائی کچھ نہیں ہونا, اور واقعی ایسے ہوا. شہباز شریف پکڑا گیا, کچھ نہیں ہوا. سر کچھ نہیں ہوا, ہم نے تو دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا. خواجہ سے پکڑا گیا, کچھ نہیں ہوا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی جاوید لطیف پکڑا گیا, کچھ نہیں ہونا. جج کے خلاف کیا ہوا؟ دیکھیں نا ہمارے سپریم کورٹ کی اب تو ججمنٹ آ گئی ہے نا, سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی بیوی اور اس کے خلاف آیا تو لوگوں نے کہا کچھ نہیں ہونا, اب کچھ نہیں ہوا. دیکھیں نا جب تک یہ مت ہمارے ذہنوں میں رہے گی, یہ سوچ بدلے گی نہیں, یا کچھ نہیں بدلنے والا. ہم جو آج سے 40 سال پہلے جب ہو جائے تو تب بھی ہم خوش نہیں ہوتا نا. اب بھٹو کے خلاف ہو گیا نا, جو ٹپیکل بات ہے نا, پہلے اس پہ بھی ہم ناراض ہیں. ایک بات کسی کو اچھی لگے بری, عدالت چھوڑ دے تب ناراض, عدالت سزا دے دے تب ناراض. کس نے چلانا ہے؟ ہم کسی ایک سے لیں گے. ہمارا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا, ہمارا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا. ناظرین موضوع بڑا آگے بھی ہم نے یعنی ہم بات کرنا چاہتے تھے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی, کیا انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ یہ آفٹر شارٹ بریک ہم اس سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.